बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबले के साथ मैं हूं सरवत वलीम। रऊफ क्लास्टा, आमिर मतीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सिंध पुलिस ने रहमान भोला के इंकशाफात के बाद गवाह और सबूत पेश करने की बजाय नई JIT बना दी। इंकशाफात हो चुके तो नई JIT बनाने की जरूरत आखिर क्यों पेश आई? दूसरी जानिब 462 अरब की करप्शन और दहशतगर्दों के इलाज के इल्जामात में पहले से गिरफ्तार डॉक्टर आसिम के खिलाफ नैब का एक और रेफरेंस तैयार। नॉर्थ नाज़िमाबाद में डॉक्टर आसिम ने 5 एकड़ जमीन पर कब्जा किया। नैब ने रिकॉर्ड भी हासिल कर लिया। तो क्या डॉक्टर आसिम की रिहाई के लिए साबिक सदर आसिफ अली जरदार की तमाम कोशिशें बेकार होती हुई नजर आ रही हैं? प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको बताएंगे पाकिस्तानी तारीख का अजीबो गरीब काम। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ ने 400 ब्यूरोक्रेट्स में से 300 अफसरान को अगले ग्रेड में प्रमोशन दी, मगर हैरान कुन तौर पर 94 ऐसे अफसरान हैं जिन्हें तरक्की नहीं दी गई, जिससे सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड पर बहुत से सवालात उठ गए। सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर 300 अफसरान की प्रमोशन दुरुस्त करार दी गई थी तो 94 अफसरान की क्यों गलत करार दी गई? प्रोग्राम में यह भी आपको बताएंगे कि नवाज शरीफ ने आखिर कौन सा सब ब्यूरोक्रेट है जिससे तरक्की दी, जिस पर सानिहा मॉडल टाउन का इल्जाम, बल्कि जस्टिस काजी फाइज इस्सा कमीशन में उसी अफसर के खिलाफ सख्त सजाओं की सिफारिश भी की गई थी। अपने अपने लाडलों को तरक्की देने की अंदरूनी और खौफनाक कहानी भी आपके साथ शेयर करेंगे। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको बताएंगे कि 28 नवंबर 1997 को मुस्लिम लीगी कारकुनान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट पर किए जाने वाले हमले के बाद बारे सबूत और अदम शवाहिद के बारे में 17 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने हमला केस में क्या फैसला सुनाया था। 17 साल के बाद एक मर्तबा फिर से सुप्रीम कोर्ट के सामने केस तो मुख्तलिफ, मगर क्या फैसले की मुमासलत एक जैसी हो सकती है? सुप्रीम कोर्ट हमला केस और पैनामा लीक्स का फैसला, तारीखी हवाले से भी अहम बातचीत प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में करेंगे। लेकिन क्लासेस आप सबसे पहले डॉक्टर आसिम की बात करेंगे, नई जो JIT बनाएंगे उसकी बात करेंगे। सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि इंकशाफात हो चुके थे, चाहिए तो था कि सबूत पेश किए जाते, मगर नई JIT बनाने की सिंध पुलिस को जरूरत क्यों पड़ी? कराची के एक बड़ा एक मुसलसल हम देख रहे हैं पिछले अब नहीं है कई बरसों से। अगर आप ये काम शुरू हुआ है आपके 80 से कराची के हालात ख़राब होना शुरू हुए, उसके बाद MQM बनी, फिर 1990 की दहाई हमने देखी वायलेंस से भरपूर। 92 का ऑपरेशन हुआ, बेनज़ीर भुट्टो साहबा का फिर उनका दौर आया, उनके दौर में शोएब सडल साहब ने ऑपरेशन किया, और फिर जनरल मुशर्रफ आ गए, फिर MQM आ गई। उस दौरान भी कत्ल व गारत जारी रही, इल्ज़ाम लगते रहे इन पे MQM पे कि इन्होंने वो जो 300 के करीब पुलिस वाले थे कराची के जिन्होंने ऑपरेशन में हिस्सा लिया था बेनज़ीर भुट्टो दौर में, उनको चुन चुन के मारा गया। और टोटल पिछले उसका 10-12 सालों का जो एक यहाँ पर रिपोर्ट पेश की गई थी उसमें सेनेट की कमेटी में उनकी ह्यूमन राइट्स पे कि 12,000 के करीब लोग मारे गए थे। मतलब हर साल वहाँ पे आप कह सकते हैं 1000 से ज़्यादा लोग जो मारे जाते रहे थे। तो हम ये तवक्को रखते थे कि कराची जो है अब एक वहाँ पे सुओ मोटो भी लिया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने लिया, आपको याद होगा इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में। वहाँ पे भी बड़ी रिपोर्ट्स पेश हुई, बड़े बड़े लोग पेश हुए, वहाँ पे भी उनकी जजमेंट आई, उन्होंने सिफारशात दी। फिर पता चला 35 के करीब टारगेटेड वहाँ पे किलर्स से जनरल मुशर्रफ ने 2005 में उनको पैरोल पर रिहा कर दिया, जी जाएँ जी अयाशी करें मज़े करें। उनकी लिस्ट भी सुप्रीम कोर्ट ने मंगवाई। इसके बाद फिर आपको याद होगा उज़ैर बलोच साहब एक दरमियान में एक उन्होंने लैंड किया, फिर एक सौलत मिर्ज़ा साहब थे, उनकी JIT बन गई। उसके बाद इनकी बन गई, कोई भोला था, कोई लंबा था, कोई छोटा था, कोई पहाड़ी था, तो कोई नाला था, कोई नदी था, उनकी JITs बनती रही। फिर आज फिर एक और JIT बन गई है। एक नया ड्रामा इस मुल्क में शुरू हुआ है। और मुझे JIT पे इसलिए थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम होना शुरू हो गया है कि पुलिस को तो हम समझते हैं भी नाअहल होगी, पुलिस तो करती है ये काम, वो तो हमारे एक्सेप्ट कर लिया गया कि पुलिस ये काम नाअहल है, हमने भी मान लिया है। इसको बेहतर करने की भी ना हमारे अंदर कोई ख्वाहिश है, ना विल है, ना हम चाहते हैं ये बेहतर हो, जैसे है जहाँ की बुनियाद पर चल रही है हम एक्सेप्ट कर लें। इस JIT में जो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है कि इसमें सीक्रेट एजेंसीज के लोगों का हमें बताया जाता है, 2-3 फूल वाले होते हैं, वो भी बैठे हुए होते हैं, सीक्रेट एजेंसियां होती हैं, सिक्योरिटी एजेंसी के लोग होते हैं, कोई रेंजर्स का बंदा होता है। उनके होते हुए अगर ये JITs जो हैं ये मजाक बन के रह गई हैं, ये ड्रामा बन के रह गई हैं कि आपने अब तक हमें बताया जाए इन JITs की बुनियाद पे कितने लोगों को आपने सजा दिलाई है। मुश्किल मतलब ये एक कराची जो है एक अब हम उस पे अब इतनी बात होती है क्योंकि हर कोई करता है कराची पे, हर चैनल वाला आप देखेंगे कराची को जरूर टच करता है। रीजन बड़ा शहर है,
ایک بڑا ایک وہاں پہ بزنس سینٹر ہے, بہت بڑے بڑے لوگ وہاں پہ رہتے ہیں. یہ تو بیک ٹو اسکوائر ون. اسی بھولا کی دیکھ لیں جس کی نئی جے آئی ٹی بنائی ہے, وہ پراسیکیوشن اس میں چلا گیا. جب پراسیکیوشن چل رہی ہے انہوں نے نئی جے آئی ٹی بنا دی ہے. ہمارے ساتھ ذرا یہ تو بتائیں, ایک جے آئی ٹی انہوں نے آپ کو یاد ہوگا اس کی بنائی تھی, یہ جو ان کے سیاسی انکلز کے ان کے قیدی ہیں ان کے ڈاکٹر عاصم پہ جے آئی ٹی بنی تھی. اس کو ویڈیو بھی آپ کو یاد ہوگا ریلیز ہوئی تھی جس پہ پیپلز پارٹی کی چیخیں نکل گئی تھیں کہ جناب یہ ویڈیو کیسے نکل آئی. یہ نہیں کہا کنٹینٹ کیا ہے, کنٹینٹ پہ نہیں گئے ویڈیو کیسے ریلیز ہوگی جناب, بہت بڑا ظلم ہو گیا. یہ نہیں کہا کہ اس آپ کے ریبٹ نے جس کو یہ آصف علی زرداری صاحب نک نیم دیتے ہیں ان کو, یہ میں نہیں دے رہا, میری تو ضرورت ہی نہیں ہے جناب, وہ کہتے ہوتے ہیں کہ یہ تو ریبٹ ہے بیچارہ, ہمارا خرگوش ہے, سکول کے دنوں میں ہم نے اس کو خرگوش کا نام دیا ہوا تھا, یہ تو بیچارہ انتہائی سادہ معصوم تھے, ڈرا ڈرا آدمی. یہ ان کا اپنا انٹرویو تھا, یہ میں اپنی طرف سے کوئی اس میں کوئی مثالہ نہیں دے رہا, کوٹ ہے ایگزیکٹ ان کے ریبٹ پہ اب ایک نیا ایک وہ بن گیا ہے, ایک ان پہ ریفرنس آ گیا ہے, انہوں نے ایک اور نیا ان پہ ریفرنس آ گیا ہے. سو مقابلہ لگ گیا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس پہ چلی گئی ہے کہ ہم نے کوئی جے آئی ٹی کامیاب نہیں ہونے دینی, ہم نے کوئی پراسیکیوشن نہیں ہونے دینی, ہم نے کسی کو سزا نہیں ہونے دینی, معاملہ سزا تک جائے گا. اسی ڈاکٹر عاصم کا آپ کو یاد ہے ایک اے سے کھڑا کر دیا تھا انہوں نے, رینجرز والے رو پڑے تھے, انہوں نے ہم نے ثبوت دیے اے سے, پولیس کو دیے نا, پراسیکیوشن تو پولیس نے کرنی ہے, عدالت میں جا کے ثبوت ان رینجرز نے دیے. انہوں نے کہا جناب یہ ان پراسیکیوشن کہہ رہی ہے سندھ پولیس کی کہ یہ میرے سامنے ایویڈنسز ہیں, یہ پراپر نہیں ہے, یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو لے کے جو معاملہ ختم. یہی تو اگر آپ نے اس طرح کی ویڈیو ریلیز کروا کے, سہولت مرزا کی ویڈیو ریلیز کروا کے اس کو پھانسی لگوا دینا ہے, ڈاکٹر عاصم کی ویڈیو ریلیز کروا کے اس کو آپ نے مظلوم بنوا دینا ہے, آپ نے اس کا عزیر بلوچ کا ہمیں کوئی پتہ نہیں کدھر گیا, وہ پتہ نہیں کس دن وہ اس کو طوطا نکال کے لائیں گے. اس کی بھی جے آئی ٹی بنی تھی, پھر اویس شاہ صابری کی جے آئی ٹی بنی تھی, سہولت مرزا کی بنی تھی, بلدیہ فیکٹری کی بنی تھی. جے آئی ٹی تو ایک مذاق ہی ہے, مذاق بھی اور ڈرامہ بھی. عامر صاحب بنا لیا ہوا ہے اس کو. زیادتی یہ ہے کہ کراچی جو ہے اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا, نہیں دنیا کے بڑا ترین, نہیں تو بڑے ترین شہروں میں 2-3 کے اب آنے لگ پڑا ہے, 2.5 کروڑ کی آبادی کے. بمبئی کلکتہ سے بھی آگے جا چکی ہوئی آبادی. حال یہ ہے کہ یہ مذاق جو ہے اس کی یہ کرائم کی سٹوری کوئی ایک بالکل ہی اب کوئی اعتبار ہی نہیں رہ گیا کہ بس جے آئی ٹی بنا دو. بات یہ ہے کہ آپ پروسیکیوشن کر کے کسی کو 2, 4, 5, 7 تو اپنے مثالیں بنا دیں کہ یہ بڑے ہائی پروفائل کیسز تھے اور یہ ہوا اور یہ اس کو سزا ہو گئی. ابھی کل ہی ہم ذکر کر رہے تھے کہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹس کی 1500 کیسز میں سے ایک کنوکشن نہیں ہے, ایک. تو یہ باقی بھی ہے کہ مذاق بن گیا. اب اس سے کیا ہوتا ہے, ان سارے جو جرائم پیشہ لوگ ہیں ان کا فائدہ ہے, وہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب بڑی اس پہ پھر ایک ایونٹ کریٹ کرتے ہیں, جب وہ کی جاتی ہے وہ سوشل میڈیا پہ دیتے ہیں, پریس کانفرنس ہوتی ہے, وہ پروموشنیں ہو جاتی ہیں لوگوں کی, وہ جا کے عدالت میں کیس جاتا ہے تو بالکل آگے سے کچھ نکلتا ہی نہیں ہے. اس کی وجہ سے وہ تمام لوگ جو کہ ان تمام جے آئی ٹیز کے اندر نامور جن کا نامزد ہوئے ہوئے ہیں, نام دیے گئے اور وہ آئے ہوئے ہیں, تو ایک مذاق بن کے رہ گیا. اور یہ پورے کراچی کے ساتھ, کراچی کی وجہ سے یہاں بھی یہی حال ہے, قصور کی بنی, مال ٹاؤن کی جے آئی ٹی بنی, تو پورے پاکستان میں جے آئی ٹی تو ایک اب چھیڑ بن گئی. اگر جو کیس نہ کروانا ہو اس کو جے آئی ٹی کی رپورٹ ہے, وہ کہہ رہے ہیں جیسے کمیشن بناتے تھے کسی دور میں, کمیشن کا مذاق بن کے رہ گیا. کیا کیا جا سکتا ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. کلاسز صاحب, ابھی جیسے عامر صاحب نے کہا کہ جرائم پیشہ افراد کا ساری صورتحال میں فائدہ ہے, ابھی آپ نے بات کی کہ پیپلز پارٹی جس طرف سے ساری صورتحال کو لے کے جا رہی ہے, فائدہ تو جرائم پیشہ افراد کا, پیپلز پارٹی کو اس کا کتنا نقصان ہوگا؟ ان دونوں میں فرق ویسے کتنا رہ گیا ہے. ڈاکٹر عاصم پہ جو الزامات لگے ہیں اس کے بعد مطلب ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا, جنرل رضوان اختر صاحب جو ہیں, میں ان کو کوٹ کرتا ہوں, اپنی جان بچا لیتا ہوں درمیان میں سے, ان کے میں کندھے پہ وہ کہتے ہیں بندوق رکھ کے ہم وہ کر دیتے ہیں. جب وہ ڈی جی رینجرز سے, انہوں نے یہاں سینٹ کی یہ اس کی سٹینڈنگ کمیٹی تھی ہیومن رائٹس کی, جس میں رضا ربانی صاحب بھی تھے, افراد صاحب, یہ کھٹک صاحب اس کے چیئرمین تھے میرا خیال ہے, اس میں مشاہد حسین صاحب بھی تھے, اور اس میں فرحت اللہ بابر صاحب بھی تھے, اور بھی لوگ تھے اس میں, میرا خیال نسرین جلیل صاحبہ بھی تھی ایم کیو ایم کی. ان کے سامنے کراچی میں انہوں نے ان کو بریفنگ دی تھی, جنرل رضوان اختر صاحب نے. انہوں نے کہا تھا کہ ہر پولیٹیکل پارٹی میں کرمنلز بیٹھے ہوئے ہیں, گینگسٹر بیٹھے ہوئے ہیں, بھتہ خور بیٹھے ہوئے ہیں, ٹیررسٹ بیٹھے ہوئے ہیں, دہشت گرد ہیں, سیکیورٹی کے جو سب سے زیادہ جو وانٹڈ لوگ ہیں وہ پولیٹیکل پارٹیز میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس میں رضا ربانی صاحب نے آگے سے ان کو کنفرنٹ کیا تھا جنرل صاحب کو, جنرل صاحب آپ ہمارے اوپر آپ پولیٹیکل پارٹیز پہ الزام لگا رہے ہیں. تو جنرل رضوان اختر نے آگے سے کہا تھا کہ سر آپ مجھے یہ کہ میں ثبوت دوں آپ کو,
میں ثبوت دیتا ہوں کہ آپ کی تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں انہوں نے ٹیررسٹ ونگز ہیں، ان کے عسکری ونگز ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا. سو پالیٹکس اور ٹیررزم جو ہے پاکستان میں ایک ہو چکا ہے. یہ سیکورٹی کے ادارے کہہ رہے ہیں، جو ان کے بڑے بڑے بگ گنز ہیں جو ڈیل کرتے ہیں ان مسئلے کو، وہ ان پارٹیز کو کہتے ہوتے ہیں. اور ڈاکٹر عاصم ہو، بھولا ہو، ڈاکٹر عاصم کا تو مجھے لگتا ہے کہ وہ جان کے انہوں نے ایک پی آر ایکسرسائز کی ہے کہ نیب آج کل کیونکہ کٹہرے میں ہیں تو نیب چیف بڑے ملتان جا رہے ہیں، کبھی کوئٹہ جا رہے ہیں، تو یہ ایک وہ ہے کہ جناب ہم کچھ کام کر رہے ہیں، یہ اس طرح شوشہ چھوڑ دیتے ہیں. آخری بات یہ ہے کہ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ابھی ہم دوبارہ جو ہے رد الفساد نئی ایکسرسائز کرنے جا رہے ہیں، تو اس سے پہلے اگر یہی جے آئی ٹیز ہی پنجاب میں بنانی ہے، جو کہ بنیادی طور پہ اب یہ ہے کہ جو سویلین سائڈ رہ گئی تھی نیشنل ایکشن پلان کی، اس کی طرف ہے اور پنجاب میں ہے. اگر یہ کراچی والا حال کرنا ہے اور یہ جے آئی ٹی پہ جے آئی ٹی بنانی ہے اور کوئی پروسیکیوشن نہیں ہونی تو رہنے دیں ایسے، پھر اتنی بڑی پی آر ایکسرسائز کرنے کی کیا بس وہی بات ہے نا، جس کیس کو حل نہیں کرنا اس کے لیے جے آئی ٹی بنا دی جائے. ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، واپس آئیں گے، اس حوالے سے تو بات کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی تاریخ کے عجیب و غریب کام بھی آپ کو بتائیں گے. 300 افسران کو ترقیاں دی وزیر اعظم نے، 94 افسران کی روکی. ان میں ایک ایسا بیوروکریٹ بھی شامل ہے جو سانحہ ماڈل ٹاؤن کے علاوہ قاضی فائز عیسیٰ کمیشن میں اسی افسر کے خلاف سزاؤں کی سفارش کی گئی تھی. وہ بیوروکریٹ کون ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اب کچھ بات کریں گے ہم پاکستانی تاریخ کے عجیب و غریب کام کی جو کہ ہو چکا ہے. عامر صاحب آپ کی طرف آؤں گی. وزیر اعظم پاکستان نے 400 بیوروکریٹس میں سے 300 کو ترقی دی، 94 کو ریک دی گئی. اب سوال یہ ہے کہ 94 میں آخر وہ کیا چیز نہیں تھی اور 300 میں ایسا کیا تھا جو انہیں آگے پروموشن دی گئی ہے؟ سب سے عام سوال ہے یہ. 400 میں سے 94 کی انہوں نے واپس بھیج دیا ہے کہ جناب اس کے اوپر آپ ذرا دوبارہ غور کریں. یہ کلاس صاحب جو ہے نا، یہ ہمارے جو سرکاری ملازم ہیں ان کو یہ زکوٹا جن کہہ کے چھڑتے رہتے ہیں، زکوٹا جن کہتے رہتے ہیں، وہ واقعی ان کی بڑی خرابیاں ہیں، ساروں کی نہیں ہوتی ہیں، کچھ اچھے بھی ہیں. مگر اس وقت جو ہے نا وہ ان سے زیادہ مظلوم طبقہ کوئی نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں پاکستان کی تاریخ کے اندر جو ہے بیوروکریسی اتنی ڈی مورلائزڈ ہوگی جتنی کہ آج کل ہے. اور اس کی بنیادی وجہ جب سے یہ لوگ آئے ہیں، ایک پالیسی کا ایک تو پالیسی ہے ہی کوئی نہیں ہے. یہ جو ابھی اس وقت جو ہوا ہے کہ 400 جو کہ 1920 میں جانا تھا گریڈ میں اور 20 میں سے 21 میں، یہ کوئی 400 افسروں کی تھی، ان کی ایک لسٹ آ گئی. پرائم منسٹر کے آفس سے انہوں نے 93 واپس بھیج دیے کہ جناب اس کے اندر بلا 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 خرابیاں ہیں. 94 جو ہیں اس کو آپ جو ہے نا دوبارہ اس کے اوپر ذرا غور کریں. اب اس کے اندر پی ایم آفس کٹہرے میں ہے، اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ ڈویژن اسپیشل سیکٹری کا کٹہرے میں ہے، اس کے اندر آئی بی انٹیلیجنس بیورو کٹہرے میں ہے، اس کے اندر چیف سیکٹری، جس کے اندر جو ممبران ہیں سب سے زیادہ سینٹرل سلیکشن بورڈ سی ایس بی جسے کہا جاتا ہے وہ لوگ ہیں، جس کے اندر کے اسٹیبلشمنٹ سیکٹری بھی ہوتے ہیں، چیف سیکٹری بھی ہوتے ہیں، اس کے اندر کیبنٹ سیکٹری بھی ہوتے ہیں، اپنے بھی ان کے ایف پی ایس سی کے جو چیئرمین ہیں وہ اس کے چیئرمین بھی ہوتے ہیں. ابھی تو اس میں انہوں نے پارلیمنٹیرینز بھی ڈال دیے ہوئے ہیں کہ یہ بھی لوگ بیٹھا کریں گے اس کے اندر. اتنے بڑے اس کے اندر ایک ایکسرسائز ہوئی دسمبر میں، اس کے بعد انہوں نے اس کے اوپر بیس کر کے وہ بھیجے اور یہ ہو گیا. ابھی اس وقت ٹوٹل وہاں پہ کوئی مچا ہوا ہے. اور اس کے اندر پرابلم یہ ہے کہ جناب پہلے تو یہ ہے کہ انہوں نے وہ کرتے کیسے ہیں جب یہ پروموشنز ہونی ہے. یاد رہے کہ یہ پہلے 2.25 سال بعد یہ ہوئی، ایک ویسی بہت بڑی ڈیلے تھی. اور لاسٹ ٹائم جو ہوئی تھی وہ کنٹروورشل ہو گئی تھی کہ سارے کو اوورسی کون کر رہا ہے ان کی پالیسی کا. تو یہ حال ہے کہ فواد حسن فواد صاحب جن سے کہ کچھ 100 بندہ اس وقت جو ہے سینئر موجود ہے. پہلے تو یہ ہے کہ وہ سب کے پرنسپل سیکرٹری ٹو دا پرائم منسٹر ہیں، سب سے بڑی پوسٹ ان کے پاس ہے. اور ان کی اپنی جو پروموشن کنٹروورشل ہو گئی تھی کہ 2 سال پہلے جب یہ کی گئی تھی تو اس وقت جو ہے سپریم کورٹ نے وہ ان کی یہ فواد صاحب جو ہیں اکیڈمی بھی نہیں گئے ہوئے تھے. پھر ہم نے ایک پروگرام کر چکے ہیں جس میں انہوں نے اپنے نمبر وہ کی گڑبڑ کی تھی اور اس طریقے سے وہ پروموشنز ہوئی تھی کہ وہ کورٹ میں سپریم کورٹ میں چیلنج ہو گئی تھی. اور اس کے بعد خالد چودھری صاحب جو تھے انہوں نے بڑا کرائیٹیرین ایک لے کیا تھا کہ جناب اگر آپ کسی کو سپر سیڈ کریں گے تو آپ ریزنز بھی دیں گے
کہ ایسے نہیں کر سکتے. تو بھی کرائٹیرین بڑا سیدھا بن گیا ہے, ABC کا ایک فارمولا ہے, اس کے تحت تو اس دفعہ یہ مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. اب وہ کیا کرتے ہیں کہ جب یہ ہونا ہوتا ہے, پہلے یہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے پاس جاتی ہے, وہ ایک ایکسرسائز کرتے ہیں لارجلی بیسڈ آن کے انٹیلیجنس بیورو کی رپورٹ کے اوپر کہ کس کا کیا کیریکٹر رہا ہے, اور اس کا ماضی کی فائلیں دیکھ دکھ کے جو ہے نا اس کے یہ فیصلے کرنے ہوتے ہیں. اب یہ بات یہ ہے کہ یہ جو 300 لوگوں میں سے 94 لوگ جو 400 لوگوں میں سے جن کا کیا ہے, سوال یہ ہے کہ کس بیسس کے اوپر ان کا یہ جو ہے نا واپس کیا گیا ہے, کہ وہ پہلے جنہوں نے پاس کیا تھا ظاہر ہے انہوں نے بھی رپورٹس کر کے کیا تھا, تو ان کے پاس کیا کوئی یا تو کوئی نئی رپورٹس آ گئی ہیں, ظاہر ہے وہی ان کے پاس بھی زیادہ IB سے ریلیٹڈ رپورٹس آئیں گی, تو IB پہلے غلط تھی یا IB اب غلط ہے. تو کلیئرلی جو نظر آ رہا ہے, بچے کو بھی نظر آ رہا ہے کہ جناب وہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ لائلٹی فیکٹر ہے, کہ جناب یہ آپ کا آدمی ہے, کس کی سفارش آ گئی ہے, کس کی نہیں آئی ہے, کون ہمارا ہے, کون ان کا ہے. آپ نے اپنی کرائٹیرین کی وہاں پہ نیچرلی جو 93 بندے پہلے بھی ہوتا تھا, 2 4 5 بندوں کے نام واپس چلے جاتے تھے, تو وہ ایک ریزنیبل بات تھی کہ جناب ان کا بڑا ہی بلیٹنٹ قسم کا آپ نے کوئی وائلیشن آف رولز کی ہوئی ہے, وہ بھی کوٹ کر کے. ابھی یہ 93 1/4 لوگوں کے نام واپس چلے گئے ہیں, تو اس میں پھر کیا ہے, ہمارے جیسے لوگ پھر یہی شک کریں گے کہ وہاں پہ لسٹیں بن رہی ہیں کہ جناب اس میں سے ذرا چیک کریں نا. ہم ذرا طریقے سے نہیں کہتے ہیں نا کہ جناب اتنا بچے کو میں کہہ رہا ہوں نظر آ رہا ہے کہ لسٹیں بنی ہیں کہ اس میں سے نکالیں نا کہ ان کے کون سے ہیں اور ہمارے کون سے ہیں, اور اس کے اندر باقی جو لسٹ میں ایک دو کیسز ہیں کلاس صاحب کے پاس وہ ہے. مگر اس سے کیا ہے, اور یہ دوبارہ مجھے لگتا ہے عدالتوں کے پاس ہی معاملہ جائے گا اور پھر وہاں پہ ہوگا. اس سے یہ ہے کہ ٹوٹلی ڈیمورلائزیشن ہے. پہلے ہی 22ویں گریڈ کے اندر یہ حال ہے کہ جو کافی سارے افسران جو ہیں وہ 22ویں گریڈ کے وہ OST کر کے گھر بیٹھے ہوئے ہیں, اور 21ویں گریڈ کے افسران بے تاشا جو ہے نا سیکٹری 22ویں گریڈ پہ لگائے ہوئے ہیں, وہی پہلے گن مچب ہے. اور اس میں لاسٹلی میں صرف کہہ دوں کہ یہ ریونیو FBR کے اندر بھی ایک کل پرسوں کا ایک مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ وہاں بھی یہ پینما کیس کے اندر کیونکہ FBR کے چیئرمین صاحب نے جانا تھا, تو وہ 21ویں گریڈ کا ایک بندے کو لگا دیا گیا جس نے مارچ میں ریٹائر ہونا تھا. وہاں 22ویں گریڈ کے 4 افسران بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو نہیں بنایا گیا. تو یہ ایک ٹوٹل کیوس ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے کریئر ہیں, بیچاروں کے 20-30 سال کی نوکریاں ہیں, وہ ساری جو ہے نا تباہ و برباد ہو رہی ہیں. صحیح ہے, کہتے تو تھے کہ کلاس صاحب کے اہل لوگ ہی آگے آتے ہیں, لیکن یہاں تو ایسا لگتا ہے ادارے ہوں, کام ہو, اس ملک کا نظام ہو, لویلٹی کی بیس پہ ہے, حکمرانوں کے ساتھ آپ اپنی وفاداریاں کی دکھاؤ اور پھر آگے پروموشن کرتے چلے جاؤ, جو اہل ہیں وہ پیچھے رہ جائیں گے. یہ اپنی نوعیت کا ایک منفرد, میں تو اس کو سکینڈل سمجھتا ہوں کہ بورڈ بیٹھتا ہے, بڑے بڑے نام, میں تو نام پڑھ کے جی بڑا مطلب ہے. اس میں نوید اکرم چیمہ صاحب ہیں, اس میں احمد بخش لہری صاحب ہیں, اخلاق احمد تارڑ صاحب ہیں, اگر ان کا فوٹو دکھانا شروع کریں ہمارے پاس ہوں گے. اس میں نرگس سیٹھی صاحب ہیں, بڑی بلو آئیڈ تھیں, مطلب ریٹائرڈ اینڈ جو ہے نا سرونگ, جن بڑی بلو آئیڈ تھیں. انہوں نے گیلانی صاحب کو بڑا ایک ڈیلاگ مارا تھا نرگس سیٹھی صاحب نے, انہوں نے کہا جناب مجھے آپ اپنا پرنسپل سیکرٹری لگائیں, آپ جب سپیکر تھے تو آپ نا اس وقت آپ کو پتہ نہیں تھا کہ کیسے یہاں پہ چلانا ہے دفتر کو, میں چلا کے دوں گی. آپ اس وقت جیل میں چلے گئے تھے, آپ کی دفعہ میں آپ کی پرنسپل سیکرٹری لگی تو آپ جیل نہیں جائیں گے, نہ کوئی مقدمہ بنے گا. یہ بات کی انہوں نے ان کی پرائم منسٹرشپ چلی گئی, وہ پرائم منسٹرشپ پہ چلی گئی, اللہ کے فضل سے اتنے ان کا جیل میں وہ کہے تو صحیح نہیں, جیل میں نہیں گئے. اور دوسرا خود اپنے میاں کو انہوں نے اس میں گیلانی صاحب سے لگوا لیا تھا ورلڈ بینک وغیرہ میں, سو اپنے کام تو بڑے انہوں نے کروا لیے تھے جو بھی 2-4 ہو سکتے تھے. یہ DMG والے نا اپنے بیچ میٹس کی بڑی کرتے ہیں, یہ ان میں نے دیکھی, پولیس والوں میں اتنی نہیں ہے, وہ ایک دوسرے کے اپنے ٹانگیں کاٹتے رہتے, لیکن یہ DMG والے نا یہ بڑے کام کرتے ہیں. خیر میں آپ کو بتاتا جاؤں, اس میں عزیز احمد بلور صاحب ہیں, اس میں حبیب اللہ خٹک صاحب ہیں, اس میں عبد المالک عبداللہ صاحب ہیں, جنرل کوئی عظیم صاحب ہیں, ایک احمد فروق صاحب ہیں, مظہر علی خان صاحب ہیں, اس کے بعد رضوان الحق محمود صاحب ہیں, اور پھر 4 صوبائی سیکریٹریز بھی آپ کے چیف سیکریٹریز ہوتے ہیں, AGs ہوتے ہیں. سو ایک بڑا ہم یہ سمجھتے ہیں, اگرچہ مجھے لگ نہیں رہا کہ ان میں کوئی تڑ ہے تھوڑی سی کہ یہ لوگ سٹینڈ لے سکیں. یہ کریم ہے بیوروکریسی کی, موسٹلی ریٹائرڈ لوگ ہیں جو اس ملک پہ رول کر چکے ہیں, گریڈ 22 لے کے پاکس پرویج لے کے گھر چلے گئے ہیں, پھر ان میں بایا بھٹنڈا آ کے پبلک سروس کمیشن میں بھی بیٹھ گئے ہیں. ان لوگوں میں اگر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے اتنی سینئر بیوروکریسی میں کہ یہ 400 نام بھیجتے ہیں,
400 میں سے وزیر اعظم کو داد دیں اور ان کے لوگوں کو، انہوں نے 400 میں سے کہا 400 دفعہ ایکسرسائز ہوتے ہیں ہر بندے پہ، ایک پہ اکیلے ہوتے بھی، آپ میرے کو پروموشن ملنی ہے، رؤف کو ملنی ہے، سروت کو ملنی ہے، ایک پہ گفتگو ہوتی ہے، ڈسکشن، فائلز، رپورٹیں، انٹیلیجنس بیورو، کسی نے برا اچھا کہا، 400 دفعہ اگر آپ نے وقفہ میرا خیال لے لیں آپ لے لیں، بڑی اس میں خوفناک اس میں ڈیٹیلز ہیں۔ بالکل، ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے، خوفناک قسم کی اس کے اندر کہانیاں ہیں، چیزیں ہیں، وہ انکشافات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اس بیوروکریٹ سے متعلق بھی بتائیں گے جس سے ترقی دی گئی مگر اس کے خلاف سخت سزاؤں کی سفارش بھی کی گئی تھی۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ افسران کی ترقی کے حوالے سے بات کر رہے تھے، کلاسز صاحب آپ کہہ رہے تھے بڑے خوفناک قسم کے انکشافات ہیں آپ سے۔ پہلے وہ بتا دوں جو ہم نے پہلی لسٹ پڑھی تھی وہ تھے ممبران تھے اس کے ایف پی ایس سی کے، اس کے چیئرمین صاحب ہیں وہ ہیڈ کرتے ہیں، اس میں ایک ممبر ہیں صرف لیری صاحب جو ہیں، باقی جو لسٹ ہے نا ابھی آپ اگین جو اپڈیٹڈ اس میں لسٹ ہے، اس میں باقاعدہ ایم این اے بھی ہیں، اس میں سینیٹر بھی ہیں، سعود مجید صاحب ہیں اور بڑے قریب ہیں یا ان کے ہاؤس آف شریف کے یہ، اس کے بعد عامر حیدر صاحب ہیں کوئی، اس کے بعد ان کا محمد شہزاد ارباب ہیں، اچھا اس میں سیکریٹریز ہیں 3-4 بڑے، طارق باجوہ صاحب ہیں یہ ڈی کے، اس کے بعد ایک نرگس صاحبہ ہیں، ایک عامر حسن صاحب ہیں، اس میں لمبی ڈیٹیل ہے پوری کی پوری نظر آ جائے، سیکریٹری اسٹیبلشمنٹ آ جاتا ہے، سیکریٹری اس کے بعد سندھ کے آ جاتے ہیں، دیگر لوگ ہیں، ایک لمبا ایک پروسیس ہے۔ میں سمپل یہ پوچھنا چاہتا ہوں 2-4 چیزیں ہیں کہ آپ نے 94 دفعہ 400 دفعہ ایکسرسائز کی اسی بورڈ نے کہ فلاں افسر ٹھیک ہے یہ غلط ہے فلاں ہے اس کو ریکمینڈ کیا، یہ وزیر اعظم صاحب کو کیسے پتا چل گیا جن کے پاس ریکارڈ بھی اس طرح کا نہیں ہے؟ ان کے پاس ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے وزیر اعظم کو اتنے نون نہیں ہے کہ فائل ورک کے اندر ہے، ظاہر ہے ان کو یہ 93 آپ کا خیال ہے کہ 93 بندوں کا نام پتا ہوگا، تو یہ جنہوں نے کیا ہے وہ ظاہر ہے وہ فواد حسن فواد صاحب نے ساری لسٹ تیار کی ہے۔ اچھا اس میں اب ان سے سوال پوچھنا یہ بنتا ہے کہ یہ آپ نے 300 لوگ تو ٹھیک انہوں نے چنے ہیں، تو 93 یا 94 لوگ غلط چن لیے ہیں، وہ ڈیفر کر دیا آپ نے، اور ساتھ میں ایک اور بڑا مزے کا کام ہوا ہے انٹرسٹنگ کہ ایک عدد انہوں نے اس پہ یہ بھیجا لیٹر بھیجا ہے جس کی بڑی انہوں نے پروموشن کروائی ہے انہوں وزیر اعظم آفس نے کہ افسران کو نیک ہونا چاہیے، ایماندار ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے، انٹیگریٹی ہونی چاہیے، 62 پہ پورے ہونا چاہیے، وہ مذاق بن چکا ہے بیوروکریسی میں کہ ہمیں وہ لیٹر بھیجا گیا پرائم منسٹر آفس سے جس کے اپنے پرائم منسٹر پہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ٹرائل ہو رہا ہے کہ آپ 62 63 پہ پورے نہیں ہوتے، پورا پاناما اسکینڈل آپ پہ دھڑام سے گرنے والا ہے، آپ بیوروکریسی کو کہہ رہے ہیں کہ انٹیگریٹی ہونی چاہیے آپ کی، اور ان لوگوں کی انٹیگریٹی ڈاؤٹ فل تھی جن کے ڈیفر کیے گئے ہیں۔ اچھا ڈاؤٹ فل سے اور سن لیں بڑی مزے کی کہانی، ڈاکٹر توقیر شاہ، مین کیس، ایک کیس ان پوائنٹ بتا رہا ہوں میں آپ کو، ڈاکٹر توقیر شاہ صاحب وہ ہیں جن پہ باقاعدہ ایف آئی آر میں نام آیا تھا، یہ 14 لوگ جب مارے گئے تھے ماڈل ٹاؤن میں، اور اس سے پہلے ایک جو سکینڈل آیا تھا وہ اس کا جس پہ کتاب بھی میں نے لکھی تھی ایک قتل جو نہ ہو سکا، کہ خواجہ شریف قتل جو کیس کی آیا تھا نا سکینڈل آیا تھا جو مطلب سازش پکڑی گئی تھی سو کارڈ، اس پہ ایک کمیشن بنایا تھا جس کو یہ تھے جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے ہیڈ کیا تھا، میرے پاس رپورٹ پڑی ہے پوری، اس میں انہوں نے باقاعدہ ان کے خلاف انہوں نے اپنی آبزرویشن دی تھی، سفارشات کی تھیں کہ ڈاکٹر توقیر شاہ اس قابل نہیں ہے کہ انہیں فیوچر میں کوئی ذمہ دارانہ انہیں پوسٹنگ دی جائے، لیو الون پروموشن، انہوں نے کہا تھا کہ ان کو کوئی پوسٹ نہیں دینی، کوئی ان کو آپ نے کوئی اچھا عہدہ نہیں دینا، انہوں نے کیا کیا، اچھا عہدہ جنیوا میں بھی رہتے ہیں وہاں بھی دیا، اور ان کو وزیر اعظم صاحب نے کلیئر کر دیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں بورڈ کے چیئرمین سے نوید اکرم چیمہ صاحب سے، بیسیکلی انہوں نے اگر کسی نے جا کے ان پہ پٹیشن کر دی نا، یہ پورا بورڈ جو ہے نا یہ توہین عدالت میں بک ہو سکتا ہے، یہ سارے کا سارا بورڈ یہ نہل ہو سکتا ہے۔ ریزن کہ جب اس نے کمیشن نے یہ کہا تھا جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے کہ یہ جو شاہ صاحب ہیں توقیر شاہ ان کو پوسٹنگ نہیں دینی، پروموشن تو بہت دور کی بات ہے، بڑی سیریس ایک چارج شیٹ کیا تھا، بورڈ نے اس رپورٹ کو کنسیڈر کیے بغیر جسٹس انہوں نے قاضی فیض عیسیٰ کی رپورٹ اٹھا کے ڈسٹ بن میں کیسے پھینکی ہے؟ یہ تو سارے کے سارے توہین عدالت میں بک ہو سکتے ہیں، یہ پورے کا پورا ان کا ہے۔ اور جو ایک اور مطلب فارن آفس کا ایک صاحب تھے وہ لاہور میں لگے ہوئے تھے ایک بہت بڑے پروجیکٹ پہ، ان پہ بڑی سیریس ایلیگیشنز تھے، ان کو پروموشن دے دیے۔ یہاں پک اینڈ چوز کیا گیا، بڑے لوگ ہیں کچھ ان کے رشتہ دار یار دوست ان کو پروموشن دی گئی ہیں۔ سو اس میں جو ایک بڑا ایک کیچ آ رہا ہے، ہمیں بتایا جائے، ہم جاننا چاہتے ہیں، بیوروکریسی کو تباہ تو پہلے ہو چکی ہے، یہ کریں نہ کریں پہلے ہو چکی ہے۔ ایک مجھے تقریر یاد آ رہی خورشید شاہ نے کی تھی قومی اسمبلی میں، اس نے کہا جناب میاں صاحب آپ ایک ہی صوبے کے افسران کو پروموٹ کر رہے ہیں، یہ تقریر ریکارڈ پہ پڑی ہوئی ہے،
उस पे उन्होंने फौरन ऑफर की कि आप मेरे पास आ जाएं, बैठ लेते, कोटा बांध लेते हैं ना, आप बताएं आपके कितने लोग हमने करने हैं। ब्यूरोक्रेसी को घर की बांदी बना लिया इन्होंने। और मुझे ये पता चला है क्योंकि इसमें डीएमजी के लोगों का कब्जा है वहां पे, वो मुहियुद्दीन वानी बैठा हो, वो वहां पे अब आप फवाद हसन फवाद बैठा हो, दीगर 2-4 उन्होंने, और वहां पे अगेन ख्वाजा जहीर साहब वो बैठे हुए हैं। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कहना शुरू हो गए हैं। आप छोड़ें, डीएमजी ठीक रहते हैं, ये बाबूज और जकूटा जिन कहा करें, इनको एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस वाला नेक नाम ना दें इनको। ये सारे के सारे इकट्ठे हो गए। जरा हमें बताएं कि वजीर आजम ने उन 94 लोगों की फॉल्ट कैसे ढूंढ ली और उन 300 को कहा कि ठीक है। आईबी से भी पूछ रहे, कहा ये जा रहा है कि जनाब कुछ लोगों को 2 साल पहले रिजेक्ट किया गया था कि इनका कैरेक्टर ठीक नहीं है और आईबी की रिपोर्टें ऐसी आई थी, तो अब आईबी ने उनके मुतालिक कैसे उनको सादे कमीन बना दिया है। तो ये आईबी का भी उसमें सवाल आ जाता है कि 2 साल पहले कुछ और रिपोर्ट थी, अब कुछ और आई थी, अब वजीर आजम को मजीद और आ गई है। तो जिस अफसर की जो रिपोर्ट लेनी हो, सारा कुछ सिस्टम ही डाउट पे आ गया ना कि सीएसबी भी गलत है, आईबी भी गलत है। सो जिस चीज पहले लिस्ट बनी होती है किसको आपने प्रमोट करना है, किसी के 22, 23, 30 साल की सर्विस है, बाढ़ में जाए। आपने पहले लिस्ट बनाई हुई है, उसकी मर्जी से आईबी से लिस्ट मंगवा ली है कि जनाब इसको सादे कमीन कर दें और इसको जो दिल करता है कर दें। वो हमारे तो फ़ोन सुनने की और टेप करने से उनको फुर्सत नहीं मिलती है। इन बेचारे गुड्डा जिन्हों की जो बेचारे तो नहीं है, खैर आप बेचारे समझते हैं। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ वज़ीर आज़म साहब से, अगर ये नाअहल है बोर्ड, सिलेक्शन बोर्ड, मानते हैं कि आप प्राइम मिनिस्टर, हम आपकी इज्जत करते हैं, जब तक फैसला पनामा का नहीं आता आप हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, फेयर इनफ। आप ये बताएं, अगर आपने समझ लिया है कि इन्होंने 94 गलत लोगों की रिकमेंडेशन की, ये बहुत बड़ा फिक्र है, इसका मतलब ये बोर्ड कंप्रोमाइज्ड हो चुका है। ये बोर्ड अपनी जाती नापसंद, जो आपने मेंबर लगाए हुए हैं, ये आमिर मतीन मेरे कहने पे इन्होंने मेंबर नहीं लगाए, अपने फेवरेट्स इन्होंने एमएनएज भी रखे हैं, और सेनेटर उनका मसूद जो है इनके ये हो गए सऊद मजीद साहब, वो तो बड़े करीबी हैं इनके हाउस ऑफ शरीफ के, आपने अपने लोग लगाए। अगर ये बोर्ड 94 लोगों को, सही लोगों को पिक नहीं कर सका, ये 94 लोगों की गलत इन्होंने रिकमेंडेशन की है, तो जनाब फिर इस बोर्ड को आप उसके बाद डिसमिस कर देना चाहिए। ये तो इस काबिल नहीं है, ये हाथी नीले पीले आपने हमारे ऊपर बिठाए हुए हैं, ये तनख्वाहें ले रहे हैं, पर्क्स ले रहे हैं, ये तो इस काबिल नहीं है कि प्रमोशन करवा सकें और अच्छे लोग आपको रिकमेंड कर सकें। एक अंदर की कहानी मुझे पता चली है थोड़ी सी, वो ये थी कि वजीर आजम ऑफिस जो है, अगेन वही जो 2-4 जकूटे जिन बैठे हुए हैं सर, वही हैं, उन्होंने इन्होंने दबाव डालने की कोशिश की बोर्ड पे कि जनाब आप अपने मिनट्स में ही इनके खिलाफ लिख दें ये जो हम लोगों को बता रहे हैं, ताकि वजीर आजम को इन्हें डिसमिस ना करना पड़े, आप दोबारा मिनट्स लिखें। ये आपको नवीद अकरम चीमा के बारे में मुझे किसी जराए ने बताया है, उस पर नवीद अकरम चीमा ने स्टैंड लिया है। उन्होंने कहा जनाब जिन लोगों को हमने अप्रूव किया है, जिनके बारे में हमारी राय है कि दे आर फिट टू बी प्रमोटेड, हम उनके बारे में हम उस पर नेगेटिव रिमार्क्स भी नहीं देंगे, हम रिवाइज भी नहीं करेंगे इनको मिनट्स को। ये दबाव भी इन्होंने डालने की कोशिश की, जिसको कहते हैं टेम्परिंग विद द रिकॉर्ड, ये कोशिश की गई है। सो या वजीर आजम साहब हैं, वो खुद आप कह सकते हैं उनमें फैसले की कुव्वत नहीं है, उनकी टीम नाअहल है कि 300 लोग तो ठीक हो गए हैं और बाकी 94 लोग जो हैं या दीगर वो लोग ठीक नहीं है। और मोस्टली मैं लास्टली सर कि पंजाब से मुझे ये भी पता चला है शहबाज शरीफ साहब, क्योंकि पुलिस को बड़ा वो अच्छा समझते हैं, आपको पता है, वो कहते हैं ले लें। इसके बाद एक हमारे पास बड़ा टॉप का एक एक्स ब्यूरोक्रेट भी है जिनको फोन पे हमने लेना है, वो कहते हैं तरीके वारदात मैं बताऊंगा आपको कि ये प्रमोशंस कैसे होती हैं, इनसाइडर। एक ब्रेक ले लेते हैं। और शहबाज शरीफ साहब भी खुश नहीं है इन प्रमोशन से, क्योंकि उनके कुछ लाडले पुलिस वाले भी उन 94 में आ गए। ये सेंटर वर्सेस पंजाब भी मसले चल रहे हैं। सही है, बिल्कुल। एक छोटी सी हम ब्रेक ले लेते हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो तरीका वारदात क्या होता है वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। इस वक्त साबिक एडिटर जनरल अख्तर बुलंद राना साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर, आपको भी हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। ब्यूरोक्रेट्स में जो तरक्कियां दी गई हैं और कुछ की तरक्कियां हैरानकुन तौर पर रोकी गई हैं, उनसे मुतालिक बात कर रहे हैं। जो अमर साहब जी, मैं ये कह रहा था कि सारी एक्सरसाइज जो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी लेटर हुआ है जिसके अंदर बड़ी की गई भी मेरिट पे करें, मेरिट पे कैसे हो सकती है कि जब पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी का सबसे बड़ा ओहदा प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर जो है 100 बंदों को सुपरसीड करके जो है कि 21वें ग्रेड के अफसर को जब उन सब के ऊपर लगाया गया, मेरिट की तो धज्जियां वहीं ख़त्म हो गई। उसके बाद से जाहिर है फिर वो लॉयल्टी फैक्टर देखते हुए वो अपनी मर्जी से होता है कि कौन, ये नहीं है कि किसका क्या अच्छा बुरा, बल्कि ईमानदार
افسر اکثر وہ بیچارے کھٹے لائن ہیں، نوکریوں کے بغیر پوسٹنگز کے بیٹھے ہوئے ہیں، 21 بھی ہیں. وہ جو آپ کہہ رہے تھے نا شہباز شریف صاحب کی کے نالا ہیں سارے، ان کی انوالومنٹ بھی جہاں کی پوزیشنز ہوتی ہیں ایسے. وہ ایف بی آر میں ایک مذاق بنا ہوا ہے کہ ایک خاتون مس زیبا حئی صاحب، ان کی جو ایک ڈی جی لگئی تھی وہ اس پوسٹنگ سے خوش نہیں تھے، رات کو کھلوا کے ان کا نوٹیفیکیشن چینج کروا کے تو ان کو جو ہے نا چیف کلیکٹر کسٹمز کے اس پہ چینج کروایا گیا، ادھر لگایا گیا کہ جہاں کی پوزیشنز ہوتی ہیں وہاں پہ اتنی زیادہ انٹرفیرنس ہوتی ہے اور اس کو مارک کرتے ہیں. تو میرٹ وہاں پہ کیا ہونا ہے؟ تقریر شاک بھی ہوئی تھا، کرایا ہے وہی ہے کہ بادشاہت کی جو ہم بات کرتے تھے، بادشاہت ہے کہ بتائیں کون سے جو ہیں لائلٹی خاندان کے ساتھ کس کی چل رہی ہے، اور کس نے 20 سال پہلے ہمیں سلوٹ نہیں تھا کیا، اور کس نے جو ایک دفعہ ہم گزر رہے تھے تو وہ ہمیں سلام نہیں تھا کیا. وہ لسٹیں اس بنیاد پہ بنتی ہیں، بس وہ ایک بادشاہت ہے جس کا مرضی چلیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. کلاس صاحب ہمارے ساتھ اختر جی رانا صاحب، آپ کیونکہ سارا پورا اس سلیکشن پروسیس کو دیکھا ہے، آپ نے بھی ایک بڑی لمبی عمر گزاری ہے. یہ پروموشن کی اس کا کیا کرائٹیریا ہے؟ کیا لائک اینڈ ڈس لائک ہیں؟ کیا میرٹ ڈی میرٹس ہیں؟ سر آپ ہی تفصیل سے بتائیں، ہم سن رہے ہیں چپ کر کے آپ کو. تھینک یو. السلام علیکم جی، عامر متین صاحب اور رؤف کلاسرا صاحب. سر آپ نے یہ بڑا اچھا موضوع دیا اور میں خوش ہوں کہ عامر متین صاحب نے تو واقعی جو ان سائڈ سٹوری ہے وہ بتائی دی ہے، آپ نے بھی بتا دی ہے. پر اینی ہاؤ میں چونکہ ایک سروس کا ہیڈ رہا ہوں تقریباً 4 سال، تو میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ایشو پسند نہ پسند تو ہے ہی، سسٹیمک اس کا ایشوز اتنے ہیں کہ وہ جو بورڈ بھی اٹسیلف بیٹھا ہے وہاں ہر محکمے کا جو سروس ہیڈ ہے وہ جاتا ہے، لیکن اس سروس ہیڈ سے بھی زیادہ یہ جو وہاں بورڈ والے بیٹھے ہیں ان کو پہلے بھی بتایا دیا جاتا ہے کہ اس کو کرنا ہے، اس کو نہیں کرنا. میں اس کا پریویو ہوں، میں اس کا مطلب ہے میں کریٹک بھی ہوں کہ ان لوگوں کو پہلے بریف ہوتا ہے، سیکٹری اسٹیبلشمنٹ پہلے ان کو بریف کرتا ہے، جہاں جہاں خاص طور پہ آپ جن کو کہتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ یا جس کو آپ ایڈمنسٹریٹو سروس کہتے ہیں. اور میں اس کا بھی آپ کو صرف بتا دوں کہ سوائے پک اینڈ چوز اور پسند ناپسند کے کہ یہ کون اس نے پہلے شروع میں حکومت کے ساتھ کتنا ساتھ دیا تھا یا آگے کتنا وفادار رہے گا، میری نظر میں اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ابھی کی میں بات بتا دوں، میں پچھلے دنوں جب یہ ہوا ہے میں لسٹ دیکھ رہا تھا، اگرچہ میں اب ایڈیٹر جنرل پاکستان نہیں ہوں، میں نے دیکھا اور مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ افسران، چونکہ مجھے ماشاءاللہ پسند، آپ کو پتا ہے کہ میں کتنا پسند تھا اور میں کن وجوہات کی بنا پہ پسند نہیں تھا، تو ان افسران کو اس لیے پروموٹ نہیں کیا گیا کہ یہ اختر بلند نے ان کو جی اور مطلب ہے اچھی پوسٹنگ دی ہوئی تھی یا وہ ان کی قدر کرتا تھا یا یہ 100 کارڈوں سے گروپ کے تھے، حالانکہ میرا کوئی چاچا بھتیجا کوئی گروپ کا بیٹا نہیں تھا. اسی طرح میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ میں بطور سروس کے ہیڈ کے، یہ تو سینٹرل سلیکشن بورڈ ہے، ایک ہائی پاور سلیکشن بورڈ بھی ہوتا ہے جس کو پرائم منسٹر صاحب ہیڈ کرتے ہیں. میں ایک دفعہ گیا اور میں نے 2 میری پوزیشن تھی، میں نے جن 2 کو ریکمینڈ کیا کہ سر ان کو پروموٹ کریں اور جن 2 کو کہا کہ ان کو ریکمینڈ نہیں کیا میں کر رہا ہوں ان کو ان وجوہات کی بنا پہ نہ کریں، لیکن جب اپروول آئی تو جن کو میں نے ریکمینڈ کیا تھا بطور ہیڈ، جن کو میں 40 سال سے جانتا تھا، اینڈ نو بڈی نوز ایکسپٹ دا ایڈیٹر جنرل ہمسیلف کہ وہ تو ادھر ادھر سروس بھی زیادہ نہیں کرتے. تو ٹو مائی سرپرائز کہ وہ 2 جن کو میں نے ریکمینڈ کیا تھا ان کو سپرسیڈ کر دیا گیا، اور جن کو میں نے ریکمینڈ نہیں کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ میرے جو کانسٹیٹیوشنل آفس ہے، انڈیپینڈنس کمپرومائز کرنے والے لوگ ہیں، ان کو کر دیا گیا. تو رانا صاحب آپ بھی پھر اگر آئی پی پیز کے گھپلوں میں 480 ارب روپے کے آڈٹ میں سے 190 ارب روپے کی ان کے گھپلے نکالیں گے، اسٹیٹ بینک کے گورنر کی انکوائری شروع کر دیں گے، جناب ہماری اطلاع کے بغیر، منظوری کے بغیر، آڈٹ کے بغیر آپ نے کیسے ادائیگی کی، تو پھر بھی توقع رکھتے ہیں کہ آپ کے ریکمینڈ کیے ہوئے بندے جو ہیں وہ پروموٹ ہوتے ہیں؟ آپ بھی تو اپنے دیکھیں نا سر. جی ہاں، آپ کا صحیح پوائنٹ ہے. میں عرض کروں کچھ؟ جی جی پلیز. آپ کو پوائنٹ صحیح ہے، مجھے توقع نہیں کرنی چاہیے، لیکن خیر میں تو دوسرے کسی بورڈ میں پرائم منسٹر صاحب کو بتا کے آیا تھا کہ سر آپ کانسٹیٹیوشنل آفس کے
प्रमोशन के तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। राणा साहब, इसके आगे थोड़ा सा मैं इसको लेके चलते हैं। जब ये अपने ब्लू आइड की इस तरह प्रमोशंस करते हैं या करवाते हैं, या पहले सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट वो ब्रीफ करके बैठा होता है, इसको उठाना है, इसको गिराना है, उसके बदले में वो ब्यूरोक्रेसी से क्या तवक्को रखते हैं और ब्यूरोक्रेसी क्या डिलीवर करके देते हैं हुक्मरानों को? आप तो ऑडिट करते रहे, आपको सारा पता होगा। सर मैं तो ऑडिट करता हूँ ना, वो तो ब्यूरोक्रेसी लाजमी बात है, जहां हुक्म होगा कि ये करना है वो कर दिया जाता है, जहां हुक्म होता है नहीं करना वो नहीं किया जाता। और सियासतदानों को जी मेरी बात आप सुन रहे हैं? जी जी आ रही आवाज, बोलें प्लीज आप जी। तो जिनको प्रमोट करना है वो पहले से होता है कि हमने आपको इस पोजीशन पे लगाना है, और ब्यूरोक्रेसी उसके बदले क्या फेवर्स करती है? सर मैं ये पूछ रहा हूँ, ये तो नकद सौदा है सर, देयर आर नो फ्री लंचेस। ब्यूरोक्रेसी क्यों नहीं कंप्रोमाइज करेगी? वो जो उसके कायदा कवानीन है उन पे कंप्रोमाइज करती है कि जी हुक्म है ऊपर से, लिहाजा हमने इसको करना है। मसला करप्शन में सपोर्ट करती है, ये करप्शन में, ये आपके कॉन्ट्रैक्ट्स में, आपके प्रोजेक्ट्स में, आपकी डीलिंग में आप ज़ाहिर है ऐसे तो कहते जी कोई वो मतलब है नो फ्री लंच जी, तो उस पे कोई फ्री लंच नहीं है। जब मुझे किसी को सुपरसीड करके लगाया जाएगा, मुझे किसी से फौकियत दे के लगाया जाएगा, मुझे वो सुपरसीड करा दिया जाए, मुझे डेफर करा दिया जाए, क्योंकि ये तो ऊपर आने नहीं दिया जाएगा, आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारे काम का नहीं है। तो जो काम के हैं उनको प्रमोशन भी दी जाएगी और उनकी पोजीशन भी अच्छे भी लगाए जाएंगे। तो कोई चीज मतलब यह है जो मॉडल टाउन में वहां पे 14 बंदे मरवा दें उनको प्रमोशन दे देगा नवाज शरीफ साहब, एक कलम से 94 लोगों का डेफर कर देंगे कि ये ठीक नहीं किए, जिन पे इल्जाम था कि इन्होंने मॉडल टाउन में इन्होंने अपने ऑर्डर करवाए थे मुबैना तौर पर। ये मतलब इस तरह प्रमोशन होती है, आपका ख्याल है? देखिए कोई एक प्रमोशन पॉलिसी है जी, गवर्नमेंट की अप्रूव्ड है, और उस प्रमोशन पॉलिसी में मैं आपको बता दूं कि इवन ये भी नहीं है कि ये उनकी कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ली जाएंगी। ये मिथ है, गलत है जी, क्योंकि अगर मैं 40 साल से किसी अफसर को नहीं जानता कि कितना अच्छा है, कितना इंटेग्रिटी वाला है, वो आईबी का बंदा नहीं पता कर सकता। ये सिर्फ और सिर्फ जिन लोगों को साइडलाइन करना है उनकी रिपोर्टें वैसे आ जाएंगी, जिनको ऊपर ले जाना है उनकी रिपोर्टें अच्छी हो जाएंगी। मुझे शक पड़ता है कि हर दौर में ये बोर्ड बनते हैं, वो होते हैं। इस दफा क्योंकि लास्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्ट्रिक्ट किस्म के स्ट्रिक्चर्स पास किए थे और वो था, इस दफा मुझे लगता है कि थोड़ा सा उसमें अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, इसमें कुछ बड़े अच्छे नाम भी हैं जिनको उसमें मैं जाती तौर पे भी जानता हूं। तो मेरा ख्याल है इस दफा थोड़ी सी ईमानदारी हो गई है, लिस्ट रिलेटिव टर्म्स में बेहतर आ गई है, इसीलिए 94 नाम रिजेक्ट हुए हैं। ये शायद इस दफा ये नहीं कि सारी लिस्ट गलत आ गई है, गलती से काफी सारी अच्छी आ गई है। मैं खैर आपसे आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू मैं इतना पूछना चाहता हूँ उस बोर्ड के मेंबरों से, जब वजीर आज़म पाकिस्तान, या तो उनका फैसला गलत है या आपने गलत फैसले आपने लोग पिक किए थे, नवीद अकरम चीमा साहब से और उनके बोर्ड के मेंबरों से पूछना चाहिए, मैं चाहूंगा कि इसके बाद आपकी क्या कोई मॉरल अथॉरिटी रह गई है कि आपके मुंह पे 94 लोग उन्होंने मारे हैं, वही भारी पत्थर की तरह उठाए हैं 94, और आपके मुंह पे दे मारे हैं नवाज शरीफ साहब और उनके ब्यूरोक्रेट्स ने, उसके बाद भी आपको कंटिन्यू करना चाहिए? एक्साइज बंद कर दे, एक्साइज खत्म कर देनी चाहिए। फवाद साहब पूरी लिस्ट अपनी बना ले, बने साइन करें। कोई बात है, क्लास ऑफ तरक्कियां और तकर्रियां जब पिक एंड चूज के ऊपर आ जाएं, कवायद और कवानीन पर कॉम्प्रोमाइज होना शुरू हो जाएं, तो क्या कोई मुल्क वाकई कोई इदारे के सिस्टम इस तरह से चलते हैं? साबिक एडिटर जनरल अख्तर बुलंद राना साहब हमारे साथ मौजूद है। सर आपने अपना कीमती वक्त दिया, आपका बेहद शुक्रिया। इसके साथ ही प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।